डू यू थिंक करंट जनरेशन वीक है मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी? डाउट्स की डिजीज की वजह से लोग इस्लाम से दूर भी हुए, और सिर्फ इस्लाम से दूर नहीं हुए बल्कि आपको मालूम है कि किस तरह से एथियज्म की किस तरह से वेव एक चल रही है. सिर्फ ये ख्याल करना है ये और ये नहीं करना, बेहतरीन, बाकी सब करो. पिन पॉइंट सवाल ये कि हाउ टू इंक्रीज ईमान कैसे बिल्ड करें, ईमान इंक्रीज, आज के नौजवान को क्या टिप है? और फिर उनमें शराब पानी की तरह चलती थी, बुराई बदकारी फोर्निकेशन भी थी, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क भी था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें से किसी चीज़ को भी टच नहीं किया. उसके बाद फास्ट फूड बहुत खाते हैं तो उससे आपके ख्यालात भी इफेक्ट होते हैं, और मैं चाहूँगा आप थोड़ा ना तैयब डाइट पे रोशनी डालें. हमारे यहाँ नौजवानों में वो बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई हैं जो पहले 45 प्लस में पाई जाती थी. आपका रात को जागने का मामला तो ये कि रात को आप जब जागते हैं तो सबसे पहले आपके दिन का आगाज़ होता है, शैतान पूरी तरह से आपके ऊपर हावी होता है, आप फजर की नमाज छोड़ देते हैं, यानी आपने दिन का आगाज़ ही अल्लाह तबारक तआला के साथ कुफर से किया. पेरेंट्स को कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें पता होना ताकि वो इन चीज़ों पे औलाद की तरबियत करें. सब्र के अंडर आप अपने घर में भी बाहर भी आप चीज़ों को, वो चीज़ें जो आपके लिए नेगेटिव होती हैं आप उनको भी पॉजिटिव बना लेते हैं. और जैसे मेरे एक और उस्ताद है वो कहते हैं कि ज़िंदगी पहले ही बड़ी मुश्किल है, अल्लाह क्यों नाराज़ करके और मुश्किल इसको ना करो. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. शेख साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से माशाल्लाह. कैसी सरगर्मियाँ जा रही हैं, आपका इदारा कैसा जा रहा है? माशाल्लाह इस्लामाबाद फजल है, शुरू कर दिया हुआ आपने. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है और खैर ही तलब करते हैं अल्लाह ताला से. थोड़ा शेख बताइए इदारे के बारे में भी, क्या कोर्सेज चल रहे हैं माशाल्लाह, क्या करती हैं इदारे में? मोहम्मद अली भाई हमारे यहाँ अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें तफसीर है, तफसीर आयातुल अहकाम. अच्छा ज़बरदस्त. यानी सिर्फ उन आयात की तफसीर जिनमें अहकामात हैं, फ़िक़ही अहकामात. इसके अलावा अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज चल रहे हैं. अच्छा. तहफ़ीज़ुल कुरान का सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चों को अरबिक लैंग्वेज लाजमी सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज इसके अलावा है, और हिफ्ज़ुल हदीस भी. और इसी तरह से दीगर ख़वातीन की सरगर्मियाँ भी चल रही हैं. आगे समर कोर्स आ रहा है इंशाल्लाह. तो पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम तमाम कोर्सेज लॉन्च करते जा रहे हैं. ऑनलाइन भी शेख इरादा है इंशाल्लाह कुछ? जी ऑनलाइन भी इनमें ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही हैं, ऑन साइट के साथ साथ ऑनलाइन भी चल रही हैं. जैसे ये तफसीर है ये ऑनलाइन चल रही है, अरबिक लैंग्वेज की हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं. ठीक है, तो ऑनलाइन भी साथ साथ ही चल रहा है. किस नाम से इदारा? अशिफा इस्लामिक सेंटर. अशिफा इस्लामिक सेंटर, पुलिस फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी इस्लाम ब्लॉक ए में. चलिए माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे शेख. बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह, हम भी आपसे बड़ा सीखते हैं. पिछले दिनों शेख बड़ा एक टेंस माहौल बना, तो आपके क्या जज्बात एहसासात थे? ऑल्दो मैं अगर अपना बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट सारे जो है ना बस केयर नहीं इतनी कर रहे थे. मैंने तो जिससे पूछा वो कहते जी आन दो सीधी सी बात है. पता नहीं शायद जिंदगी से पाकिस्तानी इतना तंग है. तो आपके क्या जज्बात और एहसासात थे जो टेंशन में? ये मोहम्मद अली भाई, इस तरह के हालात जब भी मुस्लिम कौम पे आते हैं ना तो बहुत सारे लोग ना निखर जाते हैं. सही. बहुत सारे लोग वो वाकई ही अपने जज्बे पे वापस आ जाते हैं. तो कौम इसी तरह से थी, अगरचे पीछे फ्लॉज बहुत ज़्यादा थे, कमी कोताही तो बहुत ज़्यादा थी, और अगरचे इसमें जोश उस लेवल का था कि जिस जोश के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ये जोश अपनी जगह पे इस मौके पे मुफीद होता है. तो हमारा तो ये कि अल्लाह ताला से आफियत का सवाल कर रहे थे, और उसके बाद ये था कि अल्लाह ताला बस मदद फरमाएं और खैर का मामला करें. तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मदद की. चले अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त. ये जो नाम था शेख पूरे इसका ऑपरेशन का, ऑल्दो इस टॉपिक ऑपरेशन नहीं है लेकिन ये जो नाम है ये बड़ा ज़रूरी है, और बड़ा अच्छा लगा ये नाम जब सुना. कुरान मजीद का है सूरह सफ आयत नंबर 4 से अखज़ शुदा. तो मैं चाह रहा था कि इस पूरे टॉपिक पे बात की जाए कि ये जनरली अपनी लाइव्स में हम ये कॉन्सेप्ट कैसे लाएं. तो बुनियानुम मरसूस जिसका मतलब है एक सिंगल स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें. एक तो इस आयत के पस मंज़र इंशाल्लाह, और उसके बाद मजीद हम जनरली इसको कैसे लाइफ में लाना है उस पर भी बात करते हैं इंशाल्लाह. मोहम्मद अली भाई, मेरे ना खुतबात इन दिनों में जुमा के चल रहे थे फ़लस्तीन के मौजू पे. सही. उसकी हिस्टोरिकल हैसियत क्या है और अभी मौजूदा जो हालात बने हुए वो क्या है. तो हम अभी अपने खुतबात में पहुँचे थे बाइकॉट के सिलसिले में, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसकी शरई रूलिंग्स क्या हैं. लेकिन जब ये मामला दरमियान में हुए तो इसमें एक जुमा जिहाद पर भी था और यूनिटी पर था, और ये कि किस तरह से हमें आपस में इकट्ठे रहना चाहिए, और कैसे ख़ास तौर पे ये जो न्यूज़ हम मुख्तलिफ तरह की फैलाते हैं बगैर तहकीक के इस पर. लेकिन जब ये सब कुछ हो चुका तो फिर वो अपने टॉपिक से हट कर एक खुतबा इसी पे था कि बुनियानुम मरसूस नाम ये क्यों और ये क्या है नाम. ठीक. ये इतनी सुभानअल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ है. और एक तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फिर हमारे कुछ दोस्त हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, उनसे भी बात हुई. अच्छा. कि ये कैसे आपको नाम कौन आपको चूज़ करके देता है, आपके लिए नाम कौन सेलेक्ट करता है. सही बात. तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर इसके लिए एक सिलेक्शन
کمیٹی اور ایک پورا اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہے. اچھا. اور ہمارے جو سب ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے پاکستان ایئر فورس کے, اس میں سے ہر ایک کے لیے الگ سے جو نام تجویز کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں ایک آیت بھی خاص ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس آپریشن کا نام باقی سب چیزیں جو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور جو کچھ تھا, ایک خوبصورتی اس کی یہ تھی کہ اس کا نام بنیان مرصوص ہے. ٹھیک. بنیان مرصوص جس نے بھی نام رکھا, سبحان اللہ, پتہ نہیں اس نے کیا کیا سوچا ہوگا, لیکن بہرحال بنیان مرصوص اس موقع پر اس کو نام دینا, اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے اس میں اسٹرینتھ اور ایک اس میں ہے یونٹی اور ڈسپلن. رائٹ. اور اصل میں جو یونٹی ہے یہ ڈسپلن کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو بنیان مرصوص اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ آپ میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون, جی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو قتال کرتے ہیں. لیکن صرف قتال کرنے والے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام نہیں کیا. یہ بھی ہو سکتا تھا ان اللہ یحب المقاتلین, اللہ تعالیٰ قتال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود چاہا کہ قتال کرنے والے جو فائٹرز ہیں, ہمارے اسلامک فائٹرز ہیں جو لگلی لڑنے والے ہیں, ان کو کیسا ہونا چاہیے. تو ان کا جو بہت ہی پرومیننٹ اسپیکٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صفا سے مراد یہ ہے سورہ صف. یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے تمام چیزوں میں, خاص طور پر قتال اور جہاد کے معاملات میں. اور وہ یونٹی ہونی کیسی چاہیے, اس یونٹی میں ایسا ہونا چاہیے کہ بنیان مرصوص, ایک ایسی بلڈنگ اور ایک ایسی عمارت کی طرح جس کا سٹرکچر اپنی اسٹرینتھ میں بھی بہت مضبوط ہو اور جس میں خاص طور پر یہ ہو کہ کوئی کسی جگہ پر فلا نہ ہو. تو مسلم امہ کو اپنی پوری زندگی میں ہی بنیان مرصوص کی طرح ہونا چاہیے. یہ اسلام کی اصل میں تعلیمات ہیں, اور اسی کو اسلام نے ہر ایک شعبے میں, ہر ایک اسپیکٹ آف لائف میں, ہر ایک مرحلے میں اسی کو اسلام نے پروموٹ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر امت کی تربیت بھی کی ہے. یعنی ایک اسٹرینتھ کا پہلو اور ایک اسٹرکچر کا پہلو. ایک اسٹرکچر کا پہلو اور ایک اسٹرینتھ کا پہلو, اور اسٹرکچر میں پھر فردر نمایاں چیز ہے یونٹی. تو شیخ وہ جو حدیث ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے, جی, میرا خیال وہ بھی پھر اسی زمرے میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کہا ویک مومن سے بہتر, اس کا مطلب مومن ویک بھی ہو سکتا ہے. جی, اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے. ویک جسامت میں یہ مطلب ہے نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, جسامت میں بہت سارے لوگ ویک ہوتے ہیں, لیکن ان کے ارادے اور ان کے افعال, ان کے اعمال اور ان کی وہ جدوجہد جو اسلام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. تو اصل میں اس میں جو اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے اس حدیث میں, وہ صرف فزیکل اس میں نہیں ہے, بلکہ اس میں جو اسٹرینتھ ہے اصل یہ ہے کہ سب سے مضبوط مومن وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا ان کی پنڈلیاں بڑی چھوٹی سی ہیں, پتلی پتلی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں بہت پہاڑ سے بھی بھاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جسم نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل مضبوطی ہے ایمان کی. ایمان ہے, علم ہے, حوصلہ ہے, برداشت ہے, آپ کتنا کام کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ویسے آپ کو باڈی بلڈرز دکھائی دیں گے لیکن بالکل نکمے ہوتے ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جو ویسے جسمانی طور پر بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن سبحان اللہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ اتنا کام کرتے ہیں, اتنا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں. تو وہ اس میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوی مومن وہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا دونوں میں ہی خیر ہے. اگر وہ کمزوری کسی میں ہے, ویکنس جو اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو اس مومن میں بھی خیر ہے. لیکن مومن کو اگر اس کی فزیکل کوئی ویکنس ہے تو اس کو ایمانی اعتبار سے اسپرچولی اس کو مضبوط ہی ہونا چاہیے. تو وہ بھی اس میں بنیان مرصوص میں اس کا ایک حصہ بنتی ہے کہ خام خواہ ہمیں اپنے جسم کو, اپنے ارادوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم جسم کی اپنی حفاظت نہ کریں, ہم اپنے جسم کا خیال نہ رکھیں, اس کی مضبوطی کا خیال نہ رکھیں. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ 40 میں جا کے پھر گوڈے گٹے سب جڑ جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب بیماریاں. تو ایسا مومن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پسند نہیں ہے. چلیں یہ دونوں پہ بات کرتے ہیں, ایک تو اسٹرینتھ پہ, پھر اسٹرکچر پہ, پھر یونٹی کی بھی بات کرتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم یوتھ کو ڈسکس کریں. آج اگر آپ نوجوانوں کو دیکھیں, میرا بھی ایک انالیسز ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کا بھی کافی ایک گہرا تعلق ہے, آپ کی کلاسز میں بھی نوجوان آتے ہیں, آپ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کرنٹ جنریشن ویک ہے مینٹلی, سائیکولوجیکلی اور فزیکلی بھی؟ محمد علی بھائی بہت زیادہ ویک ہے, مینٹلی, سائیکولوجیکلی, اسپرچولی بہت زیادہ ویک ہے, اور انفارچونیٹلی فزیکلی بھی ویک ہے. ایسے ہی یعنی اس میں ان لوگوں میں جو اصل میں ویکنس جب آئی نا ایمان کی, فیتھ کی ویکنس, اس کے بعد آئی ان میں پریکٹس, اسلام کو پریکٹس کرنے کی ویکنس. جب یہ دو ویکنیسز ان میں آئی نا تو پھر اس کی وجہ سے ان میں کچھ بیماریاں آئیں, کچھ ڈیزیزز آئیں. ان ڈیزیزز میں سب سے خطرناک ڈیزیز ڈاؤٹس کی ڈیزیز ہے.
اور اسی ڈاؤٹس کی ڈیزیز کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھی ہوئے, اور صرف اسلام سے دور نہیں ہوئے بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ایتھیزم کی کس طرح سے ویو ایک چل رہی ہے. اس کا سبب یہی تھا کہ پیچھے ویک تھا ایمان بھی, اور پریکٹس بھی نہیں تھی, اور علم تو بالکل سیریس سے اس کے ساتھ کنیکشن ہی ان کا کٹا ہوا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ ڈاؤٹس کی بیماری, ڈاؤٹس کی ڈیزیز ان میں آئی, اور جب خطرناک اپنے لیول پر پہنچی تو اس کا مطلب یہ کہ ایتھیزم پھیل رہا ہے. اور اسی طرح دوسری ڈیزیز ہے شہوات کی ڈیزیز. یہ جو ایک ڈیزائرز اور اس کو ایک بالکل انکنٹرولڈ ڈیزائرز, اور اس میں ہمارا میڈیا, اور اس میں یہ جو بےہودگی, اس میں پورنوگرافی, اور اس میں یہ سب چیزیں, اس میں تو ابھی میرا چند دن پہلے بھی ایک یونیورسٹی میں تھا, ایک سیشن تھا, اس کے بعد کچھ نوجوانوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. آپ کے پاس تو ایسے بے شمار آتے ہی رہتے ہیں. نوجوان کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہمارا سر مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم ان ڈیزائر سے اور ان چیزوں میں یہ جو ایڈکشن ہے بد نظری کی, اس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے. اور لوگ تو ابھی نوجوان تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بس یہ جائز ہے, بس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہمارے پاس. خاص طور پہ یونیورسٹیز کے جو نوجوان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ان میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جو عقیدے کی ہے, جو عمل کی ہے, اور جو علم کی ہے, تو یہ ڈاؤٹس کی ڈیزیز ان میں آئی جو زیادہ خطرناک ہے, اور اس کے بعد ان میں ڈیزائرز کی ڈیزیز آئی جس کی وجہ سے یہ سارا وہ پھر کمزور ہو گئے. اب جس میں یہ ڈیزیز ہے, یہ جو ایڈکشن ہے, بد نظری ہے, وہ فزیکلی بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہوگا. وہ اس کی ڈیسیجن پاور اس کی بہت زیادہ ویک ہوگی. وہ اخلاق میں بھی کمزور ہوگا, وہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. اس کے جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں ہم بہتر سمجھتے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بندہ نا اپنی ہی اندر ایک قبر کھوتا ہے, اور اس میں دفن ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح. اور وہ ایک دفعہ کر تو لیتا ہے ایک چھوٹی سی تھوڑی سی وقت کی لذت کے لیے, وہ اپنے ضمیر کو بھی, اپنے دل کو بھی, اور اپنے وہ جو ایک اسٹرینتھ اس میں ایمان والی ہوتی ہے, ان سب کو بالکل وہ دفن کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو جنگ لگے نہ لگے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, الا یہ کہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی آزمائش آ جائے جو ان کو کھڑا کر دے. تو کبھی کبھی جنگ کی صورت میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو بالکل ایمانی اعتبار سے بالکل گرے پڑے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے اس میں سبحان اللہ کمزور ہمارے جو بڑا اچھا آپ نے جامع کر کے بتایا. اصل میں دیکھیں میں آڈینس کو کلیئر کر دوں, یہ بات ڈسکس کرنے کا مقصد ابھی پچھلا پوڈ کاسٹ مغیرہ بھائی کے ساتھ تھا, اس میں بھی کچھ ہم نے یہ حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کی, اس میں نیشن بلڈنگ کی بات ہوئی. دیکھیں ابھی بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا ہمیں اشارہ ملا ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ تم نیشن بلڈنگ کرو. یعنی حالات کبھی بھی چینج ہو سکتے ہیں, ہو نوز. ٹھیک ہے پاکستانیوں نے ہم نے بڑا ایک بہادری دکھائی, اچھی بات ہے, اس کو سراہنا چاہیے. اور ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شیخ دیکھیں سب مسلمان ہیں, اتنا عقیدہ تو سب کا پختہ ہے کہ جی مرنا تو ہے, اور کسی اچھے کام کو کرتے ہیں مر جائیں تو کیا ہی بات ہے, یہ تو عقیدہ پختہ ہے. لیکن دین اگین ہم نے دیکھیں اس آنکھ سے بھی دیکھنا ہے کہ نیشن بلڈنگ کتنی ہونے والی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سائیکولوجیکلی بھی کمزوری نظر آ رہی ہے, یعنی وہ سکلز جو ریزیلینس ایک بیسک سکل ہے کہ مشکل جب آ جائے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نا بالکل گیو اپ کر دیتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس بھی ویک نظر آتی ہے, یعنی فیصلہ کرنے کی قوت جو آپ نے کہی وہ ویک نظر آتی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ ٹیمپر لوز کر دینا, ہمت ہار جانا. تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ کہ شادیاں کیسے چلائیں گے, کیونکہ بڑی ایک وہ اس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس اور وہ اسکل سارے چاہیے. تو انشاءاللہ چلیں ہم پازیٹیو کی طرف آتے ہیں. محمد علی بھائی یہ اس میں نا یہ والا ایک پوائنٹ, خیر یہ تو الگ سے ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ اس پہ آپ بہت زیادہ آپ کو پوڈ کاسٹ بھی کرنی چاہیے, لوگوں کو بتانا بھی چاہیے. شادیاں کیسے کامیاب ہوں گی؟ بالکل صحیح. شادیاں کامیاب ہیں ہی نہیں. صحیح. شادیاں بری طرح سے ناکام ہو رہی ہیں. صحیح. بری طرح سے. یعنی ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں لوگوں کے, وہاں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ اب قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا ہے. سب سے زیادہ ایشوز شادیوں کی ناکامی کے ہیں. ڈیورس ریٹ انتہائی الارمنگ ریٹ پر جا چکا ہے, اور نوجوانوں میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. 6 مہینے 2 مہینے کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں. تو اس کا بھی یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. خیر پازیٹیو چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں, جیسا بات کر رہے تھے, بات کو کنٹینیو کیجیے. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم پہلے اس پہ بات کریں کہ مینٹل اسٹرینتھ اور یہ فزیکل اسٹرینتھ, اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا ہے کہ صحابہ نوجوانی کچھ ان کی نظر آتی ہے, مطلب ظاہر ہے کتابیں تو لکھی ہیں ان کے بارے میں کافی لوگوں نے, لیکن وہ جو نوجوانی کا ایک فیز ہوتا ہے اس میں صحابہ کی کیا روٹین تھی, کس طرح فوکسڈ رہتے تھے, کیا ایسا مل گیا انہیں کہ ان میں اسٹرینتھ آ گئی؟ ذرا ہم اپنے نوجوانوں کو گائیڈ کریں انشاءاللہ. محمد علی اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے نا وہ تھا کہ ان میں جو ایمان ان میں جگایا گیا تھا نا, ان کے دل میں جو ایمان پیدا کیا گیا تھا, وہ ایمان اصل میں ایک ان تمام چیزوں میں وہ ایمان ایک نا روح کی حیثیت رکھتا ہے. جس بندے میں ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ
وہ یوتھفل ہے, اگرچہ اس کی عمر وہ ایجڈ ہو وہ ٹھیک, لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے اتنا ہی زیادہ وہ یوتھفل ہے. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آخری ایج میں 63 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے آخری جو غزوہ کیا وہ سب سے مشکل تھا. آپ کی آخری ایکسپیڈیشن جو تبوک کے سلسلے میں تھی, آپ اس میں سب سے زیادہ توانا اور سب سے زیادہ مشکل اس میں آپ نے اتنا لمبا سفر کیا. سبحان اللہ. اور آپ علیہ السلام آخر تک بھی آپ کے چند بار یہاں پہ سفید تھے اور چند ایک بار یہاں پہ تھے, اور باقی آپ کا جسم اور آپ کی ہمت سب کچھ ہم سب سے بہتر اور سب سے زیادہ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی بھی جو صحابہ تھے جو اگرچہ ایجڈ تھے لیکن وہ ان میں یوتھفلنس نظر آتی تھی, اس لیے نظر آتی تھی کہ ایمان مضبوط تھا. اب جن لوگوں کے جس قوم کے بوڑھے ایسے ہوں تو ان کے جوان کیسے ہوں گے سے ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں عباد اللہ اربعہ, 4 عبداللہ, 4 صحابی 4 عبداللہ, چاروں ہی نوجوان, اور کمال کی ان میں صفات تھی, اسٹرینتھ ان کی کمال کی تھی, ان کے سکلز کمال کے تھے, اور وہ 4 عبداللہ سمجھ لیں کہ 4 امتیں تھیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں فوکسڈ اسٹڈی, بالکل ٹھیک. اور آپ کو حیرانگی ہوگی بہت سارے ہمارے یوتھ کو یہ معلوم نہیں ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر 12-13 سال سے, 12 سے 13 سال, اور 12 سے 13 سال کی عمر میں ان کا ایک مقام تھا. اور اس کے بعد پھر 2 سال گزرے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے جو قریب ترین لوگ تھے جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے ان میں عبداللہ بن عباس بھی تھے. زبردست. آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ شخص, ایک وہ فاتح کہ جس نے دنیا کو فتح کیا, اس کے وزراء میں اور اس کے مشورہ دینے والوں میں ایک 15 سال کا جوان, یعنی کیا پولیٹیکل نالج ہوگا ان کا کہ ان کو اس میں شامل کر لیا, پولیٹیکل نالج ان کا کیا ہوگا, ان کی تدبیر کیسی ہوگی, ان کا فہم کیسا ہوگا. یعنی آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص جس کو اپنا وزیر اور مشیر بنا رہے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ ہو گیا تفسیر میں نمایاں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث میں نمایاں, فقہ الحدیث حدیث سائنسز میں نمایاں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر بن عاص, یعنی سارے ایک سے ایک بڑھ کر تھے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں یوتھ تو اس کی تو کیا بات تھی, سبحان اللہ. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ ان میں اسٹرینتھ کیسی تھی کہ 3 سال میں وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ نمایاں ہو گئے, اس وجہ سے کہ ان کی جو اسٹرینتھ ایمان کی بات تھی وہ یہ تھی کہ میں ایمان قبول کرنے میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں, 7 ہجری میں کیا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ 3 سالوں میں سبحان اللہ وہ کر دکھایا اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے, جو باقی کسی سے نہیں ہو پایا. سب سے زیادہ حدیث, اور اس حدیث کے علم میں ان کی اسٹرینتھ آپ دیکھیں. وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس میں انسان کی ڈیسیژن پاور, ایموشنل اس کی, اور چیزوں کو برداشت کرنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کیا کرتے تھے کہ میں کئی یعنی پہر بھوکا رہتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہیں چھوڑتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں مجلس میں نہ ہوں اور آپ کو ایسی بات کریں جو میں نہ جان پاؤں. اللہ, یہاں تک کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کہتے تھے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. تو یہ یعنی ایک اسٹرینتھ تھی صحابہ رضی اللہ عنہ میں, اور ان کے نوجوان سارے ایسے تھے. اور بلکہ میں ایک مرتبہ, ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی پھر اس کے اوپر پوری ایک سیریز بھی چلائی الحمدللہ. تو ایک موقع پہ یہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہیروز سنے, ہم لوگوں نے, ہماری یوتھ نے, ایک مطلب حقیر سا ایک کیڑا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, ایک حقیر سا کیڑا ہے, اور اس کے مقابلے میں انسان ایک اشرف المخلوقات اور احسن تقویم. ہمارا کیسا دماغ کے اوپر کیسے افیکٹ کیا ہم لوگوں نے. اسپائڈر مین, کہاں اسپائڈر کہاں مین, کہاں اسپائڈر کہاں مین, کہاں وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ کہاں یہ اسپائڈر. ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا وہ بنا لیا کہ یہ ہیروز ہیں, اور سب کچھ خیالی, سب ڈرامہ, سب مووی, سب فکشن. اور وہ نوجوان, وہ صحابہ, میں نے اچانک سوال کیے تو بعد میں لوگوں نے تجسس کیا کہ اس کے بارے میں مزید بتائیں. وہ کون سے صحابی تھے جن کی جو ایسے فاسٹ رنر تھے کہ گھوڑے ان کی سپیڈ کو نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ مطلب حقیقت بات ہے. اور وہ کون سے تھے کہ جن کی تلوار ایسی تھی کہ وہ تلوار زرہ کے ساتھ بندے کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیتی تھی, اور یہ ہوا بھی. وہ کون سے صحابی تھے جن کی ایک میدان جنگ میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی. یعنی یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. وہ کون سے صحابی تھے جن کی ایک کی گواہی 2 کے برابر تھی. یعنی ایسے ایسے کارنامے ان لوگوں نے انجام دیے, اور وہ 11,000 کے برابر تھے. جی, ابو بکر صدیق نے وہ جو بھیجے تھے. تو یعنی یہ ساری چیزیں حقیقت میں جو ہو چکی ہیں, اس کا ہم میں سے بہت کم لوگوں کو علم ہے اور پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ بیٹ مین, اور یہ اسپائڈر مین, اور یہ فلاں, اور یہ فلاں خوابوں کی دنیا ہے, بالکل دھوکہ ہے, اور اس میں ہم لوگ جی رہے ہیں.
शेख साहब बड़ा पिन पॉइंट फिर सवाल बनता है कि ईमान जो है ना वो वाहिद एक नज़र आ रहा है ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वजह से सहाबा की ज़िंदगी इस तरह तब्दील हुई, और अगर हम मक्की सूरज को देखें उसमें ईमानियात हैं, लेकिन पिन पॉइंट सवाल ये कि हाउ टू इंक्रीज़ ईमान कैसे बिल्ड करें, ईमान इंक्रीज़ आज के नौजवान को क्या टिप है? उसके लिए ना बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, बल्कि इसका आंसर इतना सिंपल और इतना ज़्यादा नुमाया और प्रोमिनेंट है। सबसे पहली कमांड, ईमान कैसे आएगा? कुरान की सबसे पहली कमांड, सबसे पहला कुरान का वर्ड जो नाजिल हुआ, सबसे पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई, जहां से आगाज हुआ कि तुम आम उम्मत नहीं हो, जहां से आगाज हुआ कि तुम बाकी उम्मतों की तरह नहीं हो, जहां से ये पता चला जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप आखिरी रसूल हैं, आप भी सबसे स्पेशल हैं इस कायनात में, और आपकी उम्मत भी उम्मतों में से सबसे स्पेशल है। यहां से ईमान की बात शुरू हुई। स्टोरी बिगिंस फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये क्या था? इक़रा। बेहतरीन। ईमान के लिए इल्म है, नॉलेज है, वो नॉलेज जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, डिवाइन नॉलेज और रिवील्ड नॉलेज, इसके जरिए से ही सारी चीजें आएंगी। असल में ईमान किसी एक चीज का नाम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपने फरमाया, अल ईमान बिज़अ व सबऊन शुअबा, सही बुखारी में हदीस है। ईमान के कुछ जो ईमान के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कोई 80 के करीब हैं, 70 या 80 के करीब हैं, और आपने फरमाया सबसे जो हाई ईमान का दर्जा है ना वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म होना, इसके तकाज़ों का इल्म होना, ये पता होना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये क्या चीज़ है, और सबसे छोटी ईमान की चीज़ करार दिया गया कि आप रास्ते में चलते हुए किसी के लिए तकलीफ दे चीज़ को दूर कर दें, ना कि ये कि आप रास्ते में फेंकते जाएं तकलीफ दे चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ होता है आमतौर पर, पढ़े लिखे लोगों में भी होता है, अपनी गाड़ी में जाते हुए वो नीचे करते हैं शीशा और कोई चीज़ बाहर फेंक देते हैं। तो ईमान इसको भी करार दिया गया कि आप तकलीफ दे चीज़ को हटा दें। तो ईमान को गेन करने के लिए नॉलेज है। इसी से मैं आपको कह रहा था कि यूनिवर्सिटीज़ के हमारी यूथ है जो उनको जो काटा गया, और वो उनमें डाउट्स की बीमारी और उनमें डिज़ायर्स की बीमारी क्यों दाखिल हुई? इसलिए कि उनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है जो इल्म के साथ थी। इक़रा के साथ, इक़रा से उनका जो पढ़ने से, नॉलेज से जो उनका रिलेशन था वो काट दिया गया। नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, तो ईमान भी नहीं है। और नॉलेज में कुरान आप सबसे पहले जी रिवील्ड नॉलेज, कुरान सबसे बुनियादी, और हदीस मुबारक भी रिवील्ड हैं। फर्क यह है कि कुरान अल्लाह तबारक ताला के अल्फाज और वर्ड्स हैं, अल्लाह ताला की सिफत है, कलाम है अल्लाह ताला का, और अहादीस जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको मैसेज किया गया, आपको बता दिया गया, आपको उसका फहम दे दिया गया, और आपने फिर अपने अल्फाज में आगे लोगों को बताया। ये दो चीजें हैं, बिल्कुल ठीक, इनके बगैर नहीं। आप देखें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब ये रिवील्ड हुई तो उस कौम में गुनाह क्या क्या पाए जा रहे थे? उनमें गुनाह ये था कि वो कत्ल करने वाले थे, और कत्ल की सबसे बदतरीन सूरत की अपनी छोटी बेटियों को, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर रहे हैं, यानी कोई बंदा इमेजिन कर सकता है। और फिर उनमें शराब पानी की तरह चलती थी, बुराई बदकारी फोर्निकेशन भी थी, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क भी था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनमें से किसी चीज को भी टच नहीं किया। पहली वही में अल्लाह इक़रा, क्या बात। आपके पास कोई शख्स आता है कि मैं एडिक्टेड हूँ फलां चीज का, मैं क्या करूँ? आप मोहम्मद अली भाई से कहेंगे इक़रा। आपके पास कोई शख्स आता है कि मैं बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है तो मैं क्या करूं? आप उसे कहेंगे इक़रा। आपके पास एक शौहर आता है, मैं अपने इज़्दिवाजी जिंदगी में परेशान हूं, क्या करूं? आप कहेंगे इक़रा। हमारा तो यानी सिंपल ही बहुत है, काम भी बड़ा आसान हो गया। हर चीज में आपने उसका हल ये देना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह बड़ा करम वाला है, लेकिन आओ तो सही इस तरफ आओ। अच्छा, मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ शेख साहब इससे, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह यूथ क्लब के जितने हमारे भाई हैं, हमारी ज़रा एक चेंज हुई है। पहले बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़िंदगी थी यूनिवर्सिटी में, अब मेरी सेकेंड ईयर तक जो है ना लाइफ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल लापरवाह लाइफ एक जो होती है, अब जाहिर है अपने गुनाह तो नहीं बताने चाहिए, लेकिन एक लापरवाह ज़िंदगी जैसे नौजवान गुजारता है। तो हम कैसे चेंज हुए इक़रा? ऐसे ही है, हमने भी थोड़ा इल्म हासिल करना शुरू किया, स्कॉलर्स के साथ जुड़े, तो मैं टोटल इससे रिलेट कर सकता हूँ, और बड़ा पिन पॉइंट आपने माशाल्लाह सोल्यूशन बताया। अच्छा, इसमें मैं ऑडियंस को बता दूं कि हमारा एक और पॉडकास्ट है जो हमने काफ़ी अर्से पहले किया था, हाउ टू सीक नॉलेज, वो आपको याद होगा, तो वो मैं चाहूँगा हमारे मीडिया के भाई उसका थंबनेल भी लगा दें। ठीक, इसके साथ डाइट भी मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी है, और इस पर बड़ी कम बात होती है, क्योंकि मैं एक्चुअली आजकल ना मेरा शेख इस पर बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, और मैं कुछ सुनता भी हूँ डाइटिशियंस को जो बड़े क्वालिफाइड और अच्छे ऑथेंटिक डाइटिशियंस हैं, तो बात वो ये करते हैं कि हमारा जो गट और ब्रेन है वो बड़ा कनेक्टेड है, गट ये पूरा जो सिस्टम है, और देखिए वो हकीम जो बात करते हैं वही बात है, आज मॉडर्न डाइटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि आपका पूरा सिस्टम ये आपके यहाँ से कनेक्टेड है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कल्ब के साथ भी कनेक्टेड है, और मैं तो कहता हूँ ख्यालात के साथ कनेक्टेड है, द काइंड ऑफ फूड यू ईट। तो इसमें शेख मैं काफ़ी इस पर पढ़ा कि फास्ट फूड जो है इसके बड़े मनफी असरात हैं।
اسپیشلی رات جاگنا اور فاسٹ فوڈ کھانا یہ تو موسٹ ڈیڈلی کمبینیشن ہے. اور آج آپ کو تو فوڈ پانڈا چلیں ہم نہیں کہتے کہ کوئی غلط چیز ہے, لیکن اس کی وجہ سے ظاہر ہے آسان ہو گیا, بڑا ایک کلک پہ کھانا آ جاتا ہے, پہلے بنانا پڑتا تھا. تو یہ بھی میں اس پہ بڑا آج کل پڑھ رہا ہوں کہ جو نوجوان رات جاگتے ہیں, ایک تو فتنے والا ٹائم, اس کے بعد فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں, تو اس سے آپ کے خیالات بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اور میں چاہوں گا آپ تھوڑا نا طیب ڈائٹ پہ روشنی ڈالیں, نوجوانوں کو طیب کی طرف لانے کی. محمد علی بھائی, بنیاد و مرصوص میں نا جی یہ ڈائٹ کا تو سبحان اللہ یہ واقعی اتنا اہم پوائنٹ ہے اور اس پہ لوگ بات نہیں کرتے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, یہ پانی کا گلاس ہے. ٹھیک, پانی کا گلاس ابھی یہاں پہ پانی ایک لیول پہ ہے, اگر اس کو ہم فل بھر دیں تو یہ مطلب اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اگر برا لگے گا تو کتنا برا لگے گا, اچھا لگے گا تو کتنا اچھا لگے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر اس کو فل بھر دیں ہم تو اس کی خوبصورتی ہے یا تھوڑی سی خوبصورتی میں کمی آئے گی؟ کمی آئے گی نا. اس کے باوجود بھی اگر اس کو بھر بھی دیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, صحیح, انٹل کہ یہ اس سے باہر نہ چھلک رہا ہو نا. تو تھوڑا سا زیادہ بھی بھر گیا تو بندہ پی کے اس کو نارمل لیول پہ لے آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھرا ہوا برتن اچھا نہیں ہے. اب یہاں سے ایک اور بات آپ دیکھیں, ہمارے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو, ہم کھانے کا ایک باؤل ہے, بڑا باؤل ہے, اس میں ہم نے سالن ڈالا, سالن اگر بھر بھی دیا اس کو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں اگر تھوڑی سی بس خوبصورتی میں کمی شاید آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن کہا کہ وہ اگر بھر جائے انتہائی بدترین ہے, انتہائی بدترین ہے. وہ کون سا برتن ہے؟ پیٹ. بالکل ٹھیک. آپ نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. صحیح, کسی بھی بندے نے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن نہیں بھرا کہ جو بھرنے کے بعد بدترین ہو جائے. ہمارے ہاں ابھی تو نا یہ فوڈ پانڈا اور یہ فاسٹ فوڈ اور رات کو جاگنا, اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ڈائٹ بڑی ہیلدی ہو, آرگینک ہو. آرگینک اور ہیلدی ڈائٹ میں اگر آپ نے پیٹ بھر لیا نا تو آپ نے اس ڈائٹ کو خراب کر دیا اور اپنے آپ کو بھی خراب کر دیا. حکماء یہ کہتے تھے, اطباء یہ کہتے تھے کہ طبیب نے, وہ غیر مسلم تھا, پرانی بات اور یہ حقیقی بات ہے, اس نے کہا طب کے بارے میں کہ آپ کے اسلام میں بھی طب کی کچھ باتیں اور تعلیمات ہیں, ٹیچنگز ہیں, تو مجھے بتائیں. تو کسی نے اس کے سامنے آیت پڑھی سورہ اعراف کی, صحیح, کلو واشربو, صحیح, اور حدیث میں ہے کلو واشربو والبسو ولا تسرفو, کہ تم لوگ کھاؤ پیو پہنو اسراف نہیں کرو. ٹھیک. اچھا, قرآن کریم میں جو ہے کلو واشربو کا, تو وہ کہنے لگا کہ اگر اس آیت پر لوگوں کا عمل ہو جائے تو پھر ہماری حکیموں کی دکانیں بند ہو جائیں. اچھا, کہ آپ نے کھانے پینے میں اسراف نہیں کرنا. ٹھیک. کھانے پینے میں اسراف کیا چیز ہے؟ ایک یہ ہے کہ بہت آرگینک فوڈ ہو لیکن آپ نے پیٹ بھر کے کھایا, آپ نے نقصان کر دیا. ٹھیک. آپ نے جب بھی کھانا ہے آپ نے دیکھنا کہ میری بھوک کتنی ہے, آپ نے کھانا تب چھوڑ دینا جب ابھی آپ کو کچھ خواہش آپ کی باقی ہو. صرف یہ ایک چیز آپ کو اتنی بیماریوں سے محفوظ کر لیتی ہے. صرف ایک چیز آپ کے جسم کو, آپ کی باڈی کو بڑا مضبوط کر دیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ کہ کھانے کو وقت پر نہ کھانا, کھانے میں وہ چیزیں کھانا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں, کھانے میں وہ چیزیں کھانا جو ہیلدی نہیں ہے, آرگینک نہیں ہے, اور اس کو پھر اس وقت پر کھانا کہ جو وقت اس کا بنتا نہیں ہے. اچھا, رات کو جاگنا اور یہ فاسٹ فوڈ, صرف رات کا جو جاگنا ہے نا, رات کو نیند نہ لینا. ہمارے سعودیہ میں کچھ دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک ہائی لیول کی میٹنگ ڈاکٹرز کی وہ چل رہی تھی. اس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 12-15 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سعودی عربیہ وغیرہ میں ہمارے ہاں نوجوانوں میں وہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں جو پہلے 45+ میں پائی جاتی تھیں. اب یہ 18+, 20+, 22+ میں وہ بیماریاں, بوڑھوں والی بیماریاں آ گئی ہیں. تو اس کا سبب کیا بتایا؟ 2 چیزیں, ایک رات کی نیند کا نہ ہونا, اور نمبر 2 فاسٹ فوڈ. یہ دونوں چیزیں آپ کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں, اتنا کمزور کر دیتی ہیں. آپ کا رات کو جاگنے کا معاملہ تو یہ کہ رات کو جاگتے ہیں, آپ جب جاگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے, شیطان پوری طرح سے آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے, آپ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ نے دن کا آغاز ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر سے کیا, چھوٹے گناہ سے نہیں بڑے گناہ سے کیا. تو اس لیے یہ جو کھانے پینے کا سسٹم ہے یہ پورا الگ ایک پوری سائنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چند ایک لقمے کھائے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے. اور آپ جتنا کم کھائیں گے اتنی کم آپ کو بیماریاں, جتنا آپ زیادہ کھائیں گے بیماریاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی. ایگریڈ, بالکل ٹھیک. تو یہ دیکھیے وہی بات ہے کہ آج اگر ہم زیادہ تر نوجوانوں کی روٹین دیکھیں تو یہ کیفیز میں بھی کیا مل رہا ہے شیخ صاحب, اور باہر کا فوڈ دیکھیں, ٹھیک ہے جتنا مرضی وہ کوالٹی ہو, لیکن میرا نہیں خیال کہ طیب کی کیٹیگری, واللہ عالم کچھ اچھے ہوٹلز ہوں گے, بٹ طیب جو ہے نا آئی تھنک
اس کو بھی شیخ صاحب تھوڑا اگر آپ ڈیفائن طیب کی جو کیٹیگری حلال اور طیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حلالا طیبا، حلال اور طیب. حلال کا مطلب یہ کہ اس میں شرعی طور پر کوئی حرام والی بات نہ ہو. ٹھیک. لیکن ہر حلال فوڈ طیب نہیں ہوتا. جی. طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حلال فوڈ ہے وہ اپنی بہترین حالت میں ہو. صحیح. وہ کچا نہ ہو. مثال کے طور پر اس کی طیب میں کیا آئے گا؟ کچا نہیں ہونا چاہیے. کچا فوڈ حلال فوڈ ہو، کچا ہو آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے ایشو بنے گا. یعنی بہت سارے مفسرین نے اس پہ بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طیب کو کیوں ذکر کیا؟ حلال میں طیب اٹسیلف داخل ہے تو پھر طیب کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو اس لیے ذکر کیا کہ بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ کے لیے طیب نہیں ہوتی. یعنی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. آپ کی صحت کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے جسم میں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہیں ان کے لیے. تو طیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فوڈ میں نہ ہی وہ کچا ہو، نہ حد سے زیادہ وہ پکا ہوا ہو جس کو ہم گلا ہوا کہتے ہیں، نہ وہ ایسا ہو کہ اس میں بہت زیادہ مرچ مسالے ہوں، نہ وہ ایسا ہو کہ اس میں کوئی ایسے ہیلدی انگریڈینٹس وہی کم ہو جائیں، نہ اس کو اس لیول پر پکایا گیا ہو کہ اس میں آپ کے لیے ایشوز پیدا ہو جائیں، نہ وہ اتنا ٹھنڈا ہو نہ وہ اتنا گرم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص، آپ نے فرمایا کہ تب تک کھانا نہ کھائے جب تک کہ اس کی وہ جو ایک جیسے ہی ہم کھانا بناتے ہیں، کھانا بنانے کے بعد وہ جو ایک دم سے اس میں وہ ایک بھاپ سی ہوتی ہے اور وہ گرمائش ہوتی ہے، آپ نے فرمایا جب تک وہ چلی نہ جائے تب تک نہ کھاؤ. اچھا. اسی طرح سے بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا، بلکہ ایک جگہ میں نے یہ پڑھا اور لوگوں سے سنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں آج بھی ہمارے گھروں سے نکل جائیں نا تو لوگوں کی صحت پہلے کی طرح دوبارہ واپس آ جائے گی. ایک ان کے گھروں سے فریج نکل جائے. اچھا. دوسرے نمبر پہ یہ مائکرو اوون وغیرہ یہ نکل جائے، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ آئل نکل جائے، تو لوگوں کو صحت واپس مل جائے گی ان کی. کیا بات. یعنی ایک دفعہ آپ نے چیز کو پکایا، اس کے پکانے کے بعد جب دوبارہ آپ اس کو گرم کرتے ہیں اس میں کچھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح فریج میں ہمارا کھانا ہم مطلب پاک حلال فوڈ تو لے کے آتے ہیں، لیکن وہ اتنی دیر پڑا رہتا ہے، یا تو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں یا پھر جب اسی کو کئی دن استعمال کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے ٹھنڈا پانی اتنا، یعنی حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی وہ انسان کے اپنے ٹیمپریچر کے اعتبار سے اس کا نقصان ہوتا ہے. نارمل پانی پینا چاہیے. اور اسی طرح سے چیزوں کو مختلف انداز میں آپ نے جیسے آپ اس کو آپ کی کوکنگ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایسی چیزیں جو آپ کے حلال ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی اور آپ کی ہیلتھ کو فائدہ دیں. دیکھیں اسلام نے اس کا اہتمام ایک کیا حلال اور طیب ہونے کے اعتبار سے. یہاں پہ ڈائٹ کو سیٹ کیا، اس کے انگریڈینٹس کو، حلال اور طیب میں ڈائٹ کے انگریڈینٹس کو سیٹ کیا. اور وہ جو اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، بھوک رکھ کے کھانا ہے، اور یہ کہ جب بھوک لگے تو تب کھانا ہے، اور بھوک کو ابھی باقی رہے تو تب چھوڑ دینا ہے. یہ اس کی کوانٹٹی کو بیان کیا. زبردست. اور اس کے بعد پھر ایک مسلم کو جو لائف سٹائل دیا ہے اس میں محنت ہے، مشقت ہے، نماز ہے، تہجد ہے، اور اس میں گھڑ سواری ہے، اس میں سوئمنگ ہے، اس میں نشانہ بازی ہے. اب آپ ان سب چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ریلیٹ کریں تو پتہ چلے گا بنیان مرصوص کیسے بنتی ہے. اور دیکھیں یہ وہی ہے اقرا آپ پڑھیں گے تو ساری باتیں سب باتیں پتہ چلیں گی آپ کو کہ کیا ایک مسلم کو کیسا بننا ہے. پیرنٹس کو کتنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں پتہ ہونا تاکہ وہ ان چیزوں پہ اولاد کی تربیت کریں. ہمارا دین کھانا بھی سکھایا، آپ نے 4 اصول بتائے. سبحان اللہ. طیب کا کانسیپٹ میں دوبارہ تھوڑا سمرائز کر دوں کہ ہولسم فوڈ ہو، بینیفیشل ہو آپ کی ہیلتھ کے لیے، حلال بھی ہو، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے روحانیت بھی آپ کی بڑھے. میں تو اس کو اس طرح بھی شیخ صاحب دیکھتا ہوں. اور آپ اللہ کے شکر گزاری کی طرف زیادہ ہیں وہ کھانا کھا کے. جیسے بڑا فرق ہے آپ چاکلیٹ کھائیں اور اس کے بعد آپ فروٹ کھائیں بہت ہی میٹھا جو آپ کا فیوریٹ فروٹ ہے، تو یقین کریں جی میں تو جب فروٹ کھاتا ہوں شکر نکلتا ہے اندر سے. صحیح بات ہے، وہ ایفیکٹ ہے، ایک روحانی ایفیکٹ بھی ہے. میرے تو خیال میں پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، یہاں کے فروٹس، یہاں ان کی کوالٹی، ان کا ٹیسٹ ایسے ہی دنیا سبحان اللہ ترستی ہے ان کو. خاص غیر ممالک میں جانا ہوتا ہے واللہ میں شیخ صاحب آم کی سمجھ آتی ہے نہ ان کے کیلے کی سمجھ آتی ہے. میں شیخ صاحب یو کے ابھی گیا تھا ٹور پہ، تو وہاں 2 کنٹریز سے فروٹ اور ویجیٹیبلز آتے ہیں جو مجھے پتہ لگا. ایک اسپین سے اور ایک یورپ کی کوئی اور ہے وہاں سے. اچھا وہ بالکل پاکستانی کیرٹ. میں نے نا وہاں گاجر کا جوس منگوایا کہ یار بڑا ہیلدی ہے تو چلو گاجر کا جوس پیتے ہیں کیفے میں. اورنج جوس، تو وہ اورنج گاجریں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کو ممی ڈیڈی گاجریں ہم کہتے ہیں، چائنیز گاجر. تو میں بڑا حیران ہوں، ان کا پاکستان میں تو ریڈ جوس ہوتا ہے کیرٹ کا، بڑا مزے کا، بڑا فریش. بہرحال مزے کا تھا، لیکن وہ آپ کے والی بات ہے کہ وی آر لکی پاکستان میں سبحان اللہ جتنے ویجیٹیبلز اور فروٹ ہیں الحمدللہ. اب ہم دوسرے اسپیکٹ پہ اگر آ جائیں، اسٹرکچر پہ، اسٹرینتھ پہ بات ہو گئی. بہت ضروری ہے نیشن بلڈنگ کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا، فزیکلی اسٹرانگ ہونا، اسپریچولی اسٹرانگ ہونا. اور اس کے لیے بہترین آپ نے نسخہ بتایا اقرا، کہ بھائی پڑھنا شروع کرو.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ چیز گورے اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے ان میں روحانیت نہیں ہے, لیکن ان کی ہیلتھ شیخ بہتر ہے جی بالکل, اور وہ اقرا کرتے ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ دنیاوی ٹرمز میں کہ وہ پڑھتے ہیں, انہیں پتہ ہے کیا چیز نقصان دہ, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. تو اس کی ہمارے میں بڑی کمی ہے. اسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں آپ نے کہا کہ ایک تو یونٹی کا کانسیپٹ ہے, ادروائز بھی ایک اسٹرکچر کے ساتھ زندگی گزارنا. تو پہلے پہ بات کریں کہ اسٹرکچر کے ساتھ ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. اگین ہمیں پڑھنا پڑے گا, وہ بات تو ہے, اقرا علم حاصل کرنا پڑے گا, لیکن موٹی موٹی کچھ ٹپس کہ اسٹرکچر کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی. ایک اسٹرکچرڈ جو لائف ہے نا, اس کے لیے سمپلی اگر ہم اس پہ بات کریں نا, مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آپ ابھی زندگی گزار رہے ہیں نا, آپ یہاں پہ یوتھ کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں. یوتھ کلب آپ کے لیے ورک پلیس ہے. جی, یوتھ کلب میں آپ اکیلے نہیں ہیں. صحیح, ایسا نہیں ہے کہ اب یوتھ کلب کا مطلب یہ کہ آپ اکیلے آتے ہیں, یہاں پہ بیٹھتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, چلے جاتے ہیں. نہیں, یہاں پہ کچھ لوگ ہیں, آپ ان کے درمیان زندگی گزارتے ہیں. یہ سب لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے. ایسی آپ اس کے بعد پھر آپ گئے گھر. جب آپ گھر گئے تو یہ آپ کی فیملی لائف ہے. یہ آپ کی ورک لائف, آپ کی بزنس لائف, آپ کی گھر کے باہر کی زندگی ہے. اس میں آپ نے اپنے بزنس پارٹنر سے بھی ملنا ہے, آپ نے اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا ہے, دوست احباب سے بھی ملنا ہے, آپ نے چیلنجز سے بھی نمٹنا ہے. اچھا, آپ جب گھر جاتے ہیں تو آپ کی فیملی لائف ہے. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کی وائف ہیں فیملی میں, اور آپ کے بچے ہیں. اسی طرح سے آپ کے والدین ہیں. اگر شادی نہیں بھی ہوئی تو کم از کم والدین ہیں, بہن بھائی ہیں. ایسے اسٹرکچرڈ لائف اس طرح سے بنتی ہے کہ آپ کو فیملی میں کوئی ایشو آپ کے سامنے آئے, آپ کے لیے گھر کے باہر کی جو آپ کی لائف ہے اس میں اگر کسی ایشو کا آپ کو سامنا کرنا پڑے تو آپ نے اس کو کیسے سالو کیسے کرنا ہے. اور اس سے پہلے یہ کہ آپ کا اسٹرکچر اس میں اسلام نے کیسے ڈیولپ کیا ہے کہ آپ کی فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے اور آپ کی باہر کی لائف کیسی ہونی چاہیے. فیملی لائف میں اسٹرکچر اسلام کا اتنا خوبصورت ہے, اللہ اکبر, اتنا خوبصورت ہے. بلکہ اس اسٹرکچر کو اگر ہم تھوڑا سا اور مزید بیسک سے شروع کریں تو فیملی ہماری جو لائف ہے نا, اسٹرکچرڈ لائف, اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ, حقوق اللہ. نمبر 2 حقوق الناس, حقوق العباد. اب حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ, ایمان, اور اس کے بعد پریکٹس عبادات وغیرہ, اور وہ ساری اتنی اسٹرکچرڈ ہیں کہ وہ اسپرچول, آپ نے کہا تھا نا وہ گورے ہیں وہ پڑھتے ہیں, اقرا پر عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے پڑھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا یہ اس سے بالکل مختلف ہے. ہمارا پڑھنا یہ کہ ہمارا پڑھنا آپ کی باڈی کو آپ کی روح کے ساتھ ہم آہنگ کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. تو یہاں پہ اسٹرکچر لائف اس طرح سے ہوگی کہ عقیدہ ایک طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی, ان میں اب عبادات ایسے صرف محض وہ ورشپ نہیں ہے, بلکہ آپ کے لیے پوری وہ ورک شاپس ہیں, آپ کی پوری ٹریننگ ہے, اور آپ میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, آپ میں پرسنالٹی امپروومنٹ, آپ میں اینگر مینجمنٹ, آپ میں ٹائم مینجمنٹ, آپ میں اسٹریس مینجمنٹ, آپ میں اسپرچول اسٹرینتھ, سب چیزیں آپ کی عبادات میں ہیں. صرف ایک نماز کو لے لیں. آپ کو محمد علی بھائی کئی پوڈ کاسٹ چاہیے صرف نماز کو اس اینگل سے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے بندے کی ایک اسٹرکچر لائف کو بناتی ہے. اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز. آپ سجدے میں جا کر جب سبحان اللہ ایک طرح سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, آپ کی پوری باڈی پر فزیکل افیکٹس کیا پڑتے ہیں, باقی سب کو اسپرچول افیکٹس کو چھوڑ دیں. آپ کا چہرہ کیسے روشن ہوتا ہے, آپ کے کیسے آپ کے پورے اس ایریا میں آپ کے خون کا فلو کیسے ہوتا ہے, یعنی اتنی ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو اسٹرکچر لائف میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. ان کے ساری چیزیں ایک, یعنی زکوٰۃ کا آپ دے رہے ہیں, آپ رمضان کا لے لیں, آپ حج کا لے لیں. حج ایک سوشل لائف کو سمجھانے کے لیے کہ مسلم سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے, حج ایک بہت بڑی ٹریننگ ہے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم حقوق العباد میں آئیں تو آپ کی فیملی میں والدین کے کیا رائٹس ہیں اور ان کو کیسے آپ نے ان کو ادا کرنا ہے, رائٹس کیا ہیں اور ان کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ مٹیریل پڑھانا ہے بچوں کو, اور یہ آپ کے لیے گائیڈ ہے, ٹیچر گائیڈ. بالکل ٹھیک, یہ دونوں چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دے گی. اچھا, پھر آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی وائف ہے, وائف کے یہ حقوق ہیں. پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہے والدین میں اور وائف میں. پھر آپ کو کہا گیا آگے آپ کے بچے بھی آ رہے ہیں, بچوں کو اپنی ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, کیسے اسٹرکچر کیسے ہوگا. تو فیملی لائف کو اس طرح سے اسٹرکچر کیا گیا, کون سے رشتے دار آپ کے قریبی ہیں اور ان کے کیا کیا حقوق ہیں. آپ گھر سے باہر نکل آئے, گھر سے باہر نکلنے میں آپ کا سب سے زیادہ جہاں پہ آپ کا وقت گزرے گا وہ آپ کا ورک پلیس ہے. آپ اپنے ورک پلیس میں کیسے بہترین اور کیسے سکسیسفل ہوں گے, ان دونوں جگہوں کے لیے ایک بنیادی ٹرم ہے اسٹرکچر کو بہترین بنانے کے لیے, فیملی لائف ہو یا یہ والی لائف ہو, اس کو کہا گیا الامانہ. صحیح, امانت کا خیال.
اور یہ امانہ اسلام میں ایک بنیادی اور ایک بہت بڑا ایک امبریلا ہے جس کے اندر آپ کے سارے کام آتے ہیں. اگر آپ میں امانہ کا کانسیپٹ قرآن والا اور حدیث والا نہیں ہوگا, آپ نہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کر سکیں گے, نہ اولاد کو, نہ بیوی کے حقوق کو, کسی کے حقوق کو بھی نہیں. اور اگر امانہ کا کانسیپٹ ہم میں نہیں ہوگا, آپ اپنی رسپانسبلٹی, اپنی جاب اس کے ساتھ وفا نہیں کریں گے, آپ اپنے قریب کے لوگ ان کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. تو امانہ کے تحت سٹرکچر اس طرح سے لائف کو بنایا کہ آپ نے کام کرنا ہے, پوری توجہ سے اپنا کام کرنا ہے, امانہ داری سے کرنا ہے, اس میں کمی نہیں کرنی, اس میں نقص نہیں آنا چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کوئی چیزیں چھپانا شروع کر دیں وہ نہیں ہونا چاہیے, آپ غلط بیانی سے کام لیں یہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ نے پوری طرح سے اپنی جو جس چیز کے لیے آپ ایک وہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے, رسپانسبل ہیں, آپ اس کو پورا کریں. اسی طرح اسی میں چلتے چلتے راستے میں آپ کی اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ کسی سے تو میں ہو گئی. یہاں پہ سٹرکچر اسلام کا کیا ہے, آپ کو کیسے آپ کو سٹرکچر لائف دیتا ہے, کس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے. صبر. امانہ کے بعد دوسری چیز, دوسرا امبریلا جس کے تحت آپ کی بہت ساری مینجمنٹ ہے, بہت ساری آپ کی مینٹیننس ہے آپ کی, وہ ہے صبر. صبر کے اندر آپ اپنے گھر میں بھی باہر بھی آپ چیزوں کو, وہ چیزیں جو آپ کے لیے نیگیٹو ہوتی ہیں آپ ان کو بھی پازیٹیو بنا لیتے ہیں. آپ میں اسٹرینتھ آتی ہے, آپ میں دل کی وسعت آتی ہے, آپ میں ظرف کی وسعت آتی ہے, اور آپ مشکلات میں بھی کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں. صحیح. یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ ایک مشکل کی خبر آپ کو سنے تو آپ کے دل میں درد ہونا شروع ہو جائے, تھوڑا نقصان ہوا تو آپ کو ہارٹ اٹیک آ لیا. نہیں, صبر کا اگر کانسیپٹ آپ سمجھ لیں گے, امانہ کے بعد صبر کا کانسیپٹ آپ سمجھ لیں گے. امانہ میں یہ ہے کہ آپ نے ہر کام بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کرتے کرتے بھی کچھ نہ کچھ آزمائش آپ پر آئے گی. جب آزمائش آئے گی تو آپ نے صبر کے ساتھ استقامت, بہادری, اور یہی بنیاد مرسوس ہے. عزم الامور بھی کہا گیا, عزم الامور بھی اس کو کہا گیا. پیشنس. یہ صبر کی ساری مختلف قسمیں ہیں. صبر کو اگر آپ کسی موقع پر آپ نے اگر تسلی اور ایک متانت سے بات کرنی ہے, اس صبر کو برداشت کہتے ہیں. اور میدان جہاد میں صبر یہ ہے کہ آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی, صحیح, ڈٹ کے لڑنا ہے. یعنی صبر کی پوری ایک بک ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی, اس کا نام ہے عدۃ الصابرین. صحیح. تو اس میں صبر کی بے شمار اقسام ہیں. صبر کو ہی فردر کئی نام دیے گئے ہیں, ان میں ایک جیسے آپ نے بتایا کہ عزم الامور سب چیزوں میں, تو یہ صبر ہی کی طرح ہے. تو اس طرح سے اسلام ایک سٹرکچر لائف ہمیں دیتا ہے. امانہ کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے, یعنی ہماری اپنی چوائسیز نہیں ہے اس لائف میں. جتنا ہم اپنی چوائسیز لیں گے اتنا میرے خیال ڈی اسٹرکچر ہونے کا ڈر ہے لائف کا. اوبیسلی جیسے اللہ نے کہا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو بھی میری انسٹرکشن سے اعراض کرے گا تو پھر اس کی زندگی ذرا تنگ ہو جائے گی. اور جیسے میرے ایک اور استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی پہلے بڑی مشکل ہے, اللہ کیوں ناراض کر کے اور مشکل اس کو نہ کرو. تو یہی کانسیپٹ ہے جی, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جو آپ نے بتایا. جی محمد بھائی, اپنی جو چوائس ہے نا, ہم یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی چوائس کے مطابق چلیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا دو طرح سے رکھا ہے اس معاملے میں. جی, کچھ جگہوں پر ہماری چوائس نہیں چل سکتی, جیسے عبادت نماز ہے. صحیح. بندہ کہ یار اتنی بہترین نماز ہے, میں 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھوں گا, نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. جو چیزیں ڈیفائنڈ ہیں اور جہاں پہ بتا دیا گیا کہ ایسے کرنا ہے, وہاں پہ ویسے ہی کرنا ہے. آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی چوائس, ہمیں کہا کہ اپنی چوائس کے مطابق چلو. بس صرف یہ خیال کرنا ہے یہ اور یہ نہیں کرنا, بہترین, باقی سب کرو. آپ نے کچھ ڈریسنگ اپنی کرنی ہے, یہ نہ کرو, باقی سب کرو. زبردست. آپ نے کھانا پینا ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز کھانی جو اسپائسی ہو یا میٹھی ہو, جیسی مرضی کھاؤ, بس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح سے ان کے اکارڈنگ اگر چلیں گے تو وہ امانت میں سب چیزیں اس میں بیٹھ جائیں. زبردست. اور لاسٹ چیز شیخ, یونٹی بڑا ایشو ہے ہمارے کنٹری کا, میں سمجھتا ہوں. ایک تو ذات پات کو لے کے, آلدو اس پہ بڑی ورکنگ ہو رہی ہے, پھر یہ فرقہ واریت سے بھی یوتھ بڑی پریشان ہے. تو یہ جو اس کے اسٹرکچر کے بعد جو بات آپ نے کی, یونٹی بھی آتا ہے بنیان و مرسوس میں, وہ کیسے آپ دیکھیں؟ یونٹی تو یہاں پہ جو اس آیت میں جو بنیان و مرسوس کی جو بنیادی صفت ہے نا, جو اس میں ایٹریبیوٹ ہے, اس کی جو فنڈامنٹل ایک چیز ہے, وہ یونٹی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ اس کو صف کہا گیا نا, صفن, تب ہے جب یونٹی ہو. اب یونٹی ہمارے ہاں واقعی اس کا بہت زیادہ ہم لیک کرتے ہیں اس کو. آپ اس کو فرقہ واریت اس کو آپ دیکھ لیں, آپ گھروں میں جو اختلافات ہیں, ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ, ان کے اختلافات, اور پھر ملکی لیول پہ دیکھ لیں, سیاسی ہماری جماعتیں ہیں, ان میں کتنے بہترین اختلافات ہیں. تو جہاں پہ اختلاف ہوگا, اختلاف میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. یونٹی نہیں ہوگی تو آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے آپ کی. ہماری آرا تو مختلف ہو سکتی ہیں, اوپینین ہمارے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں ہم ایک, اگر ہمارا اوپینین ڈفرینس آف اوپینین ہے نا, اس کی وجہ سے ہم ہیٹ اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے دوری اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرنا, گالی گلوچ کا معاملہ کرنا, یہ نہیں ہم کریں گے. اوپینین مختلف ہونا یہ الگ چیز ہے, لیکن لوگوں کے خلاف ہو جانا, اختلاف اور خلاف میں کچھ اہل علم فرق کرتے ہیں. اختلاف ہے ڈفرینس آف اوپینین, اور خلاف یہ ہے کہ آپ کا اوپینین چونکہ میرے خلاف ہے لہٰذا میں آپ کے خلاف ہوں.
کیونکہ میرا اور آپ کا اوپینین نہیں ملتا میں آپ کے خلاف ہوں, صحیح, اور میری اور آپ کی جماعت نہیں ملتی میں آپ کے خلاف ہوں. تو سیاسی جو اس سے لے کر اختلافات سے لے کر مذہبی اختلافات, گھروں کے اختلافات, کاسٹ کی بنیاد پر اختلافات, یہ ساری چیزیں ہی مسلمانوں کے لیے ان کے اسٹرکچر اور ان کی اسٹرینتھ کے لیے انتہائی زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ اگر ختم نہ ہوئی تو پھر اسٹرینتھ جاتی رہے گی. تو اس میں تو بڑی تربیت کی پھر ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کیسے کرنا ہے, اور اختلاف اگر آپ سے کوئی کر لے تو اسے ہیٹ نہیں کرنا. یہ تو شیخ صاحب پھر اوپر سے ہونی چاہیے پوری تربیت. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی, اداروں کو چاہیے, جی اداروں کو چاہیے سکھائیں. ایک نا ایک چیز, ایک سبق, ایک لیسن یا ایک کورس ہر جگہ پر ہونا چاہیے, یونیورسٹیز میں بھی, مدارس میں بھی, اسکولز میں بھی, ہر کسی کے لیول کے مطابق. وہ ہے کہ ہم کس طرح سے دوسرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آداب اختلاف رائے کے آداب کیا ہیں, ڈفرینس آف اوپینین کے ایتھکس اسلام نے جو سکھائیں وہ کیا ہیں. اس قوم کو اس کی اتنی ضرورت ہے, ہر جگہ پر یہ کورس, پراپر ایک کورس ہونا چاہیے. اگر صرف یہ ایک چیز پر ہم قوم کی تربیت کر لیں تو بڑے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, بہترین یونٹی آ جائے گی. اچھا, ایک تھوڑا سا کنٹروورشل سوال جاتے جاتے, دیکھیں یوتھ کبھی کبھی نا ایک پرفیکٹ چیز بھی چاہتی ہے کہ 100% یونٹی ہو جائے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 100% یونٹی فقہی اختلافات میں ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو ابھی تک ہوئی کیوں نہیں؟ اچھا, اس میں نا محمد علی بھائی یہ تو ویسے آخری سوال ہے, لیکن یہ آگے اس کے کئی سوالات کا یہ متقاضی ہے, یعنی اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ جو فقہی اختلافات ہیں نا, فقہی اختلافات بہت ساری جگہوں پر یہ یونٹی کے خلاف نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں یونٹی کے خلاف جو فقہی اختلافات ہوئے ہیں نا, یہ ابھی تازہ ہوئے ہیں. یہ زیادہ یعنی عرصہ نہیں ہوا, ابھی 50 60 70 سال یا اس طرح سے. پہلے آپ دیکھ لیں کہ ائمہ اربعہ کو آپ دیکھ لیں, ان کے آپس میں اختلافات تھے نا, لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سلسلہ چل رہا تھا. امام شافعی کس کے شاگرد ہیں, امام مالک کس کے شاگرد ہیں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد کون ہیں, امام بخاری کے استاد کون ہیں. یعنی وہ فقہی مذاہب جو جن میں اختلاف رائے ہے, آپس میں ان کی اتنی محبت. وہ استاذ ہیں, وہ شیخ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاذ آپ دیکھ لیں کون ہیں, امام مالک رحمہ اللہ آپ دیکھ لیں. امام مالک کے پاس امام محمد بن شیبانی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ان سب میں بہترین طریقے کی محبت موجود تھی. اچھا, اختلاف رائے میں نفرت کب شروع ہوئی؟ جب ہم لوگوں نے اختلاف رائے میں دلیل کو فالو کرتے ہوئے, اپنی دلیل کو فالو کرنا اور دوسرے کی دلیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو یہ مارجن دینا کہ اس کو دلیل کی سمجھ نہیں ٹھیک سے آئی, لیکن انشاءاللہ اگر وہ اس میں تعصب نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. ہم نے یہ والی جو وسعت ظرفی نا وہ نکال دی. پھر جب ہم نے سب کو رگڑا, ہم نے کہا سارے ہی ایسے ہیں, ایک نے کہا تم مشرک ہو, دوسرے نے کہا تم بدعتی ہو, تیسرے نے کہا تم گستاخ ہو, فلاں, یہ چیزیں پیدا ہوں گی. ورنہ یہی اختلافات پہلے بھی تھے, نفرت نہیں تھی. اب وہی اختلافات ہیں لیکن نفرت کی بنیاد بن چکے ہیں. تو صرف فقہی اختلافات اصل میں یونٹی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. صحیح بات, وہ تو ایک کامن چیز ہے نا, ہیومن بینگ اختلاف تو کریں گے. جی, وہ اختلاف بھی کریں گے. دوسرا یہ کہ محمد علی بھائی بہت ساری باتیں, جیسے قرآن میں محکم آیات ہیں اور متشابہ آیات ہیں. متشابہ آیات میں مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آیت سے ایک سے زیادہ مفہوم لے سکتے ہیں, یعنی مل سکتے ہیں, لے نہیں سکتے, آ سکتے ہیں. اب کون سا مفہوم زیادہ مضبوط ہے علماء بتائیں گے. اب اسی مفہوم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک عالم کہتے ہیں کہ اس سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے, دوسرے کہتے ہیں یہ سمجھ آ رہی ہے. صحیح. اگر یہ دونوں عالم ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے, کیونکہ پیچھے بنیاد دلیل ہے. تو اس لیے فقہی اختلافات یہ یونٹی کے خلاف سرے سے نہیں ہے. صحیح بات. یہ ہوئے تب ہیں, اس میں فقہی اختلافات کا نہیں مسئلہ, اس میں اگین وہی مسئلہ جو پہلے میں نے کہا کہ اختلاف کرنے کے آداب سے آگاہی نہیں ہے, بدتمیزی ہے, بد زبانی ہے, فتویٰ بازی ہے, گالی گلوچ ہے. جب یہ ہوگا تو پھر تو فقہی اختلاف نہ بھی ہو, سیاسی اختلاف آپ دیکھ لیں. سیاسی اختلاف کوئی ہمارے ہاں کوئی پھول تھوڑی ایک دوسرے کو نچھاور کر رہے ہیں, کس حد تک چلے جاتے ہیں. یعنی یہ فقہی اختلافات تو آپ چھوڑ دیں, اللہ کا شکر ہے اتنے برے نہج پہ نہیں پہنچتے, یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے فقہی اختلافات کی وہ بالکل صورت الگ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ, بڑا مزہ آیا, میں نے بھی بڑا کچھ سیکھا. بنیان مرصوص جس میں جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اسٹرینتھ بھی آتی ہے, اسٹرکچر بھی آتا ہے, اور بڑا ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا. اللہ آپ کے علم عمل میں اضافہ کرے. بہت شکریہ شیخ صاحب, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.